रिकॉर्ड। इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, उम्मीद है आप सबको मेरी स्क्रीन जो है ना वो बिल्कुल क्लियरली दिख रही होगी। एक वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने खोला हुआ है जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो बसमला है वो लिखा है, और फिर आप लोगों को वेलकम लिखा हुआ है। आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो मुझे चैट पर कंफर्म कर दें। आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरा। अच्छा, तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, एक चीज़ जो फीमेल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताना है हमें कि हमारे इस क्लास में जूम कॉल पर नहीं, अलग से गूगल मीट पर मेल स्टूडेंट्स भी मौजूद होंगे, ठीक है। लेकिन वो आपको ना देख सकते हैं ना आपको वो सुन सकते हैं, ठीक है। उन्हें सिर्फ वो दिखेगा जो मेरे स्क्रीन पर है, ठीक है। तो इस लिहाज से हमने इसका एहतमाम किया है कि आप के ताल्लुक से आपको कोई अनकंफर्टेबल फील ना हो। ना वो सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं और सिर्फ मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, और मैं उनकी आवाज़ सुन सकता हूँ, ना वो आपकी आवाज़ सुन सकते हैं, और ना आप उनकी आवाज़ सुन सकती हैं, ना उनके चैट्स देख सकती हैं, ठीक है। तो इसका हमने एहतमाम किया है ताकि कोई कंफ्यूजन बाद में ना हो, ठीक है। तो अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो कि आप देख सकती हैं या आप सुन सकती हैं तो मुझे फौरन इत्तला करिएगा, तो फिर हम उसको देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। लेकिन मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, ये सेपरेशन हमने मेंटेन करके रखा है। तो वो अलग से गूगल मीट पर हमने उनको अरेंज किया है, और आप जो है वो जूम पर है, ठीक है। इंशाल्लाह पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, अब इससे कबल के हम क्लास स्टार्ट करें, बिफोर आई वी बिगिन द क्लास, और हम क्लास किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम, आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद, आप हमारे क्लास में आए। अ, अरबी सीखने के लिए अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, हम इस क्लास में आए हैं और हम कुछ सीखने के लिए आए हैं। इस इस तौफीक को मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है। कितने लोग हैं जो शायद सुबह सो रहे होंगे, संडे का दिन है। कितने लोग हैं जो शायद वर्जिश कर रहे हों, कितने लोग हैं जो अखबारात पढ़ रहे हों, लेकिन आपने इस वक्त को सीखने के लिए सेट किया, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की तौफीक की तरफ से ही ये चीज़ें होती हैं, और अल्लाह ताला भी देखता है कि वाक़ई हम कितने सीरियस हैं अपने इस काम में, है ना? ज़ाहिर है कि अब जो ना ना आ सके, उनके कुछ उज़र होंगे या कुछ उनकी मजबूरियाँ होंगी, लेकिन जो आ गए तो इंशाल्लाह अब इस सिलसिले को जारी रखना है इंशाल्लाह। और जो नहीं आ पाए, अल्लाह ताला उन्हें भी तौफ़ीक दे कि वो क्लास में आएँ और सीखें। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इस क्लास में करेंगे इंशाल्लाह, वो ये है कि पहले मैं आपको अरबी ज़ुबान के ताल्लुक से कुछ इंट्रोडक्शन दूँगा, ठीक है? और उस इंट्रोडक्शन को देने के बाद, चूँकि आज हमारा पहला क्लास है, तो हम बहुत एक्सटेंडेड या बहुत लंबी क्लास नहीं करेंगे। वी विल ट्राई टू कीप इट कॉन्साइज़, जितना कम से कम हम आज कर सकें और जितना आप टेक अवे ले जा सकें यहाँ से, उस पर फ़ोकस करेंगे। और फिर हम ये बात करेंगे कि हम क्लास को किस तरह चलाना चाहते हैं, और क्या हमारी एक्सपेक्टेशन होगी क्लास से, है ना? तो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इस नियत के साथ हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़, ठीक है? तो अब आप थोड़ा-सा अपना माइंड जो है, आप स्क्रीन पर क्या लिखा है उस पर फ़ोकस ना करें। मैं जो कह कह रहा हूँ आपको उस पर फ़ोकस करना है, ठीक है? यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग, नॉट ऑन व्हाट इज़ रिटन ऑन द स्क्रीन। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं जो कह रहा होता हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बनिस्बत इसके जो लिखा हो, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ है कि हम यहाँ पर क्या सीखने आए हैं? हम यहाँ पर सीखने आए हैं अल-लुग़तुल अरबिय्या, यानी अरबी ज़ुबान, ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो आपको ये समझना है कि लुग़त कहते किसको हैं? लुग़त यानी लैंग्वेज कहते किसको हैं? तो लैंग्वेज क्या है? एक सेट ऑफ वर्ड्स है, जिनके ज़रिए से इंसान जो एक्सप्रेस अपने ज़हन में जो बातें उसके ज़हन में होती है, वो सामने वालों तक पहुँचाता है। यानी लैंग्वेज के थ्रू वो माफ़ी ज़मीर, जो उसके ज़मीर में होता है, जो उसके इनसाइड होता है, जो उसके ज़हन में होता है, वो एक्सप्रेस करता है अल्फ़ाज़ के ज़रिए से, यानी वर्ड्स के ज़रिए से, है ना? तो लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत अहम चीज़ है। इंसान को अपने अंदर जो उसके एहसासात हैं, उसको
ظاہر کرنے کے لیے, اپنے جو اس کی فیلنگس ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے. تو لغت اسی چیز کو کہتے ہیں, اور لغت میں اہم چیز ہے الفاظ کا استعمال, یعنی ورڈز کا استعمال. اب ہر قوم کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے, ایک لغت ہوتی ہے, جس کے ذریعے سے وہ اپنے ہم قوم جو لوگ ہوتے ہیں, جو اس کے سیم نیشن کے لوگ ہوتے ہیں, ان سے وہ ہم کلام ہوتا ہے, بات چیت کرتا ہے. ہم جس زبان کو پڑھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں وہ ہے اللغۃ العربیہ. اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہم یہاں پر جس زبان کو سیکھنے آئے ہیں وہ عربوں کی زبان ہے, ٹھیک ہے. اور عربوں کی زبان یعنی وہ الفاظ اور احساسات کو وہ بیان کریں گے, اور ہمیں جنہیں سیکھنا ہے وہ چیزیں ہیں جو عرب جن کے ذریعے سے اپنے احساسات کو, اپنے فیلنگس کو ایکسپریس کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ لغہ عربیہ ہے, اللغۃ العربیہ, ٹھیک ہے. تو ایک چیز آپ کو پہلی بات یہاں پر یہ سمجھ میں آئی کہ لغت کس کو کہتے ہیں, یعنی سیٹ آف ورڈز یا الفاظ جس کے ذریعے سے انسان اپنے فیلنگس کو ایکسپریس کرتا ہے. اور ہم یہاں پر جو سیکھنا ہے وہ اللغۃ العربیہ ہے, یعنی عربک گرامر ہے یا عربک لینگویج ہے, ٹھیک ہے, ناٹ گرامر, عربک لینگویج ہے. یعنی وہ ایکسپریشنز یا وہ ورڈنگز جس کے ذریعے سے عرب اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کیا کرتے تھے. اب یہاں پر ایک اہم بات ہے, ٹھیک ہے, اور اگر کسی کو کچھ نہ سمجھ میں آئے نا تو آپ لوگ مجھے روک سکتے ہیں, کیونکہ آج فرسٹ ڈے آف کلاس ہے, سو آئی کین ایکسپیکٹ کہ کچھ کویشچنس آئیں گے یا کچھ ڈاؤٹس ہیں. لیکن امید کر رہا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ وہ بات دھیرے دھیرے سمجھ میں آئے گی, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اگلی بات جو آپ کو یہ سمجھنی ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ جب ہم عربی زبان پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو عربی زبان عام زبانوں سے ہٹ کر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ زبان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو نازل فرمایا, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے اس زبان کو سمجھنے میں ایک خاص پہلو ہمیشہ ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ جرمن سیکھنے کے لیے جائیں تو آپ جرمنی پہنچ جائیں, آپ وہاں پر لوگوں سے کچھ آپ ان کے گرامر سیکھ لیں, آپ ان کے ساتھ رہیں, وہ جس طرح بولتے ہیں اس طرح بولنا آپ سیکھ جائیں, تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نے جرمن سیکھ لی, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی کو فرینچ سیکھنا ہے, آپ ان کے کچھ بنیادی جو ہے وہ گرامر کے قاعدے سیکھ لیں, آپ ان کے ساتھ جا کر رہیں, آپ نے ان کے ساتھ بولنا چالنا سیکھ لیا, آپ کو لوگ کہیں گے کہ ماشاءاللہ اب آپ کو فرینچ آ گیا. عربی زبان جب ہم یہاں سیکھنے آئے ہیں, ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اللغۃ العربیہ, یعنی وہ لغت جس کے ذریعے سے ہم کن چیزوں کو سمجھ سکیں, قرآن و احادیث کو سمجھ سکیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ڈسٹنگشنگ فیکٹر ہے, ایک بہت بڑا فرق کرنے والا یہاں پر جو ہے نا وہ موضوع ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ قاعدے سیکھ لیں اور عربوں کے ساتھ جس طرح وہ آج بات چیت کرتے ہیں نا, آپ ان کے ساتھ بات چیت کرنا سیکھ جائیں تو آپ یہ سمجھے کہ اب میں قرآن بھی سمجھنے لگوں گی یا لگوں گا کیونکہ میں نے جو ہے نا اب ان کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دیا. نہیں, یہاں پر ایک اہم چیز ہے, وہ ہے نقل, یعنی نقالی کرنا ہے آپ کو. نقالی کس کی کرنی ہے, نقالی کس کی کرنی ہے, یہ اصل چیز ہے. آپ کو جو سمجھنا ہے کہ عربی زبان میں جب ہم عربی زبان سیکھتے ہیں تو اس کو نقل کرنا ہے, ہمیں اس انداز کو نقل کرنا ہے, اس طریقے کو نقل کرنا ہے. کن طریقوں کو نقل کرنا ہے؟ سب سے پہلا جس چیز کو آپ کو نقل کرنا ہے وہ ہے نمبر 1 القرآن, ٹھیک ہے, القرآن یعنی قرآن کریم میں جو زبان آئی ہے نا, عربی زبان, اسے ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ کس طرح باتیں کرتے تھے عرب, اس دور میں کس طرح باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں قرآن کو نازل فرمایا تھا. تو ہمیں سب سے پہلے قرآن کے جو الفاظ ہیں, جو اس کا جو طریقہ ہے, جو سلیقہ ہے, اسے اپنانا ہے اپنی بات چیت میں, یعنی وہ لہجہ اپنانا ہے, وہ نہیں جو آج کے دور میں عرب جو ہے نا آپس میں جس لہجے میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک الگ چیز ہے. اگر آپ دیکھیں گے نا کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی انگریز اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے عربوں کے ساتھ جو ہے نا وہ رہنا ہے اور سیکھنا ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ کچھ اس کے بنیادی ورڈنگ سیکھ لے گا, کچھ ایکسپریشن سیکھ لے گا, اور ان کے ساتھ رہ کر وہ بولنا بھی شاید سیکھ جائے, بات چیت کرنا سیکھ جائے. لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب اس لائق ہو گیا ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھ سکے؟ جواب ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس چیز کو نقل نہیں کیا
جو اس سے عربی زبان مطالبہ کرتا ہے. یعنی جب ہم اس کو دین کے اعتبار سے دیکھتے ہیں نا، ہمارے دین کے اعتبار سے، تو ہمیں اس کا خاص لحاظ کرنا ہے کہ ہمیں وہ لہجہ اور وہ طریقہ اپنانا ہے جو قرآن میں آیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز اب آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ دوسری چیز کیا ہے. حدیث. ٹھیک ہے. حدیث. حدیث میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بولنے کا جو انداز تھا، یعنی وہ جس طرح بات کرتے تھے، آپ کو وہ والا لہجہ اپنانا ہے، وہ والی عربی بولنی ہے، وہ والی عربی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پر یہ دو اہم چیز پر فوکس کریں گے، قرآن اور حدیث پر. اس کے ساتھ جو تیسری ایک اہم چیز ہے جو عربی زبان سیکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہم تک نقل ہو کر آیا ہے، کیا نقل ہو کر آیا ہے؟ اشعار. مثال کے طور پر. ٹھیک ہے. اشعار. اشعار کس کے؟ عرب کے اشعار. عرب کے جو اشعار تھے نا، یعنی جو جاہلیت کے دور میں عرب جس طرح عربی بولا کرتے تھے، یعنی وہ اتنی عمدہ عربی ہوتی تھی. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں، اور آپ نے شاید کئی جگہ سنا ہو اس بات کو، کہ وہ اپنے عربی پر اس قدر وہ ناز کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اصل تو اپنی بات کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی اگر زبان پوری دنیا میں موجود ہے تو وہ عرب ہے، عربی زبان ہے. ٹھیک ہے. اور باقی ساری زبانیں گونگی ہیں. اور اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں جو اپنی بات کو بہت اچھے سے بیان کر سکتے. اور باقی کیا ہے؟ وہ کہتے تھے عجم. عجم. عجم کہتے ہیں گونگے کو. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ باقی زبانیں اس لائق ہی نہیں، کہ وہ ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ معافی ضمیر جو ان کے اندر احساسات ہیں ان کو وہ اچھے سے بیان کر سکیں. تو اس وجہ سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی شخص کو اگر عربی زبان بحیثیت دین کے سیکھنا ہو تو ان تین چیزوں پر اسے فوکس کرنا ہے: قرآن پر، حدیث پر، اور جو کلام عرب کے تھے نا، جس طرح وہ بات کرتے تھے، اس کو اسے نقل کرنا ہے، اس کی نقالی کرنی ہے. تب جا کر آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں نے عربی زبان سیکھ لی ہے. ٹھیک ہے. نہ یہ کہ کوئی شخص آج اٹھے اور عربوں کے ساتھ جا کر رہے اور ان کی طرح بس بولنا چالنا سیکھ جائے تو پھر وہ یہ کلیم کرے کہ بھائی مجھے عربی زبان آتی ہے. نہیں، ہم اس زبان کی بات نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں اس زبان کی جس سے آپ قرآن و حدیث اور اشعار عرب یا پھر ان کے کلام کی نقالی کر سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت ڈسٹنگشنگ فیکٹر ہے جو آپ کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں تک اگر میری بات کلیئر ہے تو مجھے بتا دیجیے، کیونکہ فرسٹ ڈے کلاس میں تھوڑا سا یوز ٹو ہونا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. ابھی تک جو میں نے بیان کیا ہے وہ کلیئر ہے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. اچھا، کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو بے جھجک آپ پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. ایک منٹ، بس ایک منٹ دیں مجھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اگلے موضوع پر. ٹھیک ہے. وہ ہے عربی علوم، یعنی عربی زبان کے جو علوم ہے نا، یہ یعنی ہمیں اب عربی زبان اگر سیکھنا ہے، اب ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ہمیں قرآن حدیث کی نقالی کرنی ہے، جو عرب جس طرح بات کرتے تھے اس کی نقالی کرنی ہے. تو اب ہمیں کیا سیکھنا ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم کس طرح بات کر سکتے ہیں، کس طرح ان چیزوں کو ادا کر سکتے ہیں جس طرح عرب کرتے تھے. تو کون سی چیزیں جو ہمیں سیکھنی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کو کہتے ہیں علوم العربیہ. ٹھیک ہے. العلوم العربیہ یعنی کون سے علوم ہیں عربی کے جو ایک انسان کو سیکھنا چاہیے تاکہ وہ ان کی طرح بات چیت کر سکے. تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ العلوم التي يتوصل بها الى عصمت اللسان والقلم عن الخطا، یعنی وہ علوم جس کے ذریعے سے ایک انسان جو ہے نا وہ بول چال میں یا لکھنے میں خطا سے محفوظ ہو جائے. ٹھیک ہے. یعنی وہ علوم عربی زبان کے جن کے ذریعے سے ایک انسان اپنی بول چال میں اور لکھنے میں خطا نہ کرے، غلطی نہ کرے، مسٹیکس نہ کرے. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں العلوم العربیہ. اچھا، اب ہم نے اس کا ذکر کیوں کیا ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مثال یہاں پر ہے
جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ پتا ہو تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے، عام ترجمہ ہے اس کا. اب اس کو تھوڑا سا اس سینٹینس کو غور و فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز جب ہم اس سینٹینس کو دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک سینٹینس ہے، تو سب سے پہلی چیز اس میں جو آتی ہے وہ ہے حروف. حروف یعنی اس میں سب سے پہلا حمزہ ہے، پھر نون ہے، پھر ایک الف ہے، پھر لام ہے، یعنی یہ سارے حروف ہمیں دکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز عربی زبان کو سیکھنے کے لیے کیا ہوتی ہے کہ ان حروف کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ اس میں کون کون سے حروف ہے، یعنی اس کے الفابیٹس کون سے ہیں، یعنی اس کے لیٹرز کون سے ہیں. پھر نیکسٹ ہوتا ہے کہ ان کو ادا کیسے کرنا ہے. حمزہ کی آواز کہاں سے آنی چاہیے، نون کی آواز کہاں سے آنی چاہیے، ٹھیک ہے، عین کی آواز کہاں سے آئے گی، لام کی آواز کہاں سے آئے گی، کاف کی آواز کہاں سے آئے گی، کس طرح نکلے گی، کس شکل میں نکلے گی، یہ سننے میں کیسا ہوگا، موٹا ہوگا یا باریک ہوگا. یہ موضوع آتا ہے سب سے پہلے. اس علم کو آپ کو پتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں میں سے پتا ہے اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ تجوید. سوری، تجوید کہتے ہیں، یعنی جس کے ذریعے سے آپ حروف کو ادا کر سکیں، ان لیٹرز کو ادا کر سکیں، ایک ایک حرف کو آپ اسی طرح ہو بہو ادا کر سکیں، ایکسپریس کر سکیں جس طرح عرب بولا کرتے تھے. یعنی نون کی آواز ناک سے آئے، لام کو اسی مخرج سے ادا کیا جائے جہاں پر اس کا مخرج ہے. یعنی یہ تجوید کا ایک پورا موضوع ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ حروف کو صحیح طور پر ادا کرتی ہیں. اس کو تجوید کہتے ہیں. اچھا، جب ہم نے ایک ایک لیٹر پڑھنا سیکھ لیا، اب سب سے جو نیکسٹ چیز آئے گی وہ کیا ہے کہ یہ ورڈز کیسے تیار ہوئے ہیں. مثال کے طور پر یہ النا جو لکھا ہے، یہ حمزہ کسرہ کے ساتھ اور نون شدہ اور الف کے ساتھ. ہم نے حمزہ کو پڑھنا سیکھ لیا، حمزہ زیر ای، اور نون کو بھی پڑھنا ہم نے سیکھ لیا، نون زبر نا، یا حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا. اب یہ جو ورڈ تیار ہوا ہے ان نا، اب اس ورڈ پر فوکس کریں. اس ورڈ کو تیار کیسے کیا جاتا ہے، اس ورڈ کو کا اسٹرکچر کیسے ہوگا. اگر ہمیں کہنا ہے بے شک، تو اس کے لیے ہمیں حمزہ کو لانا ہوگا، اس کے بعد نون کو لانا ہوگا، نون پر شدہ ڈالنا ہوگا. اسی طرح اگر ہمیں کہنا ہے قدیر، قدیر، تو قدیر کہنے کے لیے کہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو کہنے کے لیے ہمیں قاف کو پہلے لکھنا ہوگا، اس کے بعد دال کو لانا ہوگا، اس کے بعد یا کو لانا ہوگا، اس کے بعد را کو لانا ہوگا. یہ ایک اسٹرکچر ہے ورڈ کا، ایک خاص اسٹرکچر میں یہ ورڈ لکھا ہوا ہے. اس اسٹرکچر کو پہچاننا اور اس کو لکھنے یا سمجھنے کا نام ایک علم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس علم کو کہتے ہیں صرف. ٹھیک ہے، صرف یعنی ورڈز کیسے تیار ہوں گے، ان کے اسٹرکچر کیا ہوں گے، یہ دکھنے میں کس طرح ہوں گے، کون سا حرف کن کن حروف کے ذریعے سے اس ورڈ کو ہم تیار کریں گے، اس کو کہتے ہیں صرف. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب ہم نے یہ ورڈ تیار کر لیا، مثال کے طور پر اللہ، ہم نے ورڈ تیار کر لیا مثال کے طور پر. اچھا، اب اگلا موضوع ہے کہ اس پر آخری لیٹر پر حرکت کون سی ہوگی. اس ورڈ کے آخری لیٹر پر، آخری حرف پر حرکت کون سی ہوگی. حرکت سے مراد زبر، زیر، پیش یا سکون. تو اللہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک زبر ہے، فتحہ ہے. اسی طرح کلی پر ہم دیکھ رہے ہیں کسرہ ہے. شیئن پر ہم دیکھ رہے ہیں کسرہ ہے یا تنوین ہے. قدیر پر ہم دیکھ رہے ہیں تنوین پیش ہے. تو یہ کب زبر آئے گا، کب زیر آئے گا، کب پیش آئے گا، کب سکون آئے گا؟ آخری لیٹر پر. یاد رکھیں، آخری لیٹر پر، ہر ورڈ کے آخری لیٹر پر کون سی حرکت آئے گی، یہ ہمیں جو علم بتاتا ہے وہ کون سا علم ہے؟ نحو. نحو، ٹھیک ہے، نحو، اسی کو نحو کہتے ہیں. گرامر جسے کہا جاتا ہے، عام طور پہ ہم گرامر جب کہتے ہیں عربی گرامر، تو اس سے مراد یہی علم ہے جس کی ہم نے ابھی بات کی. اچھا، یہاں تک میری بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا انشاءاللہ، کہ یہ پہلے سب سے پہلے تجوید کا کیا رول ہوتا ہے، پھر اس کے بعد صرف کا کیا رول ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نحو کا کیا رول ہوتا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے نا سب کے لیے؟
ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا، اب جب یہاں تک بات کلیئر ہوگی، اب دیکھیں اس پورے اب ہم نے ورڈز تیار کیے، اب ان ورڈز کو پرو کر اب ہم ایک سینٹنس بنا رہے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب جب آپ اس پورے سینٹنس کو جب آپ لیں گی تو اس کا ایک معنی بنتا ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن جب اس سینٹنس کو جب آپ اس کا معنی دیکھیں گی پورے ہر ایک ورڈ کو جوڑ کر، تو اب اس میں ایک پہلو آتا ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح کیوں کہا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ہم تو یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے، یا پھر اس کو کہنے کے اور بھی انداز ہو سکتے تھے کہ علی کل شیء قدیر اللہ، یعنی اس طرح بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہر چیز پر قادر اللہ ہے. لیکن یہاں پر ایک خاص پہلو، ایک خاص انداز سے اس سینٹنس کو لکھا گیا ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ جو ہے نا کہ اس کو اس خاص انداز سے اسٹرکچر کو لکھا گیا ہے، سارے ورڈز کو ملا کر ایک خاص سینٹنس کو ایک خاص انداز میں بنایا گیا ہے جس کا ایک خاص معنی تیار ہو رہا ہے. اور اس خاص معنی کو ادا کرنے کے لیے صرف یہی ایک طریقہ تھا اور اس کو اپنایا گیا تاکہ بات بڑے اچھے سے سمجھ میں آئے اور زور پیدا ہو کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اگر اسی بات کو اس طرح کہا جاتا اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ سٹریس، وہ امپیکٹ نہیں آتا جو امپیکٹ ان اللہ سے آ رہا ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس مائنیوٹ ڈفرینسز کو سمجھنے کے لیے اور اس انداز بیان کو سمجھنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہوتی ہے، اس علم کا نام ہے بلاغہ. بلاغہ اس کو کہتے ہیں بلاغت، جسے ہم ہمارے اردو زبان میں بلاغت بھی کہتے ہیں، بلاغت. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا براڈلی اسپیکنگ دیز آر دا فور تھنگس، یہ چار علوم ہیں جن کا جاننا عربی زبان کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ایک طالب علم کو حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، دیز آر دا فور براڈ تھنگس. ٹھیک ہے، اور بھی علماء نے اور بھی چیزیں کہی ہیں بہت ساری کہ اس کو لکھا کیسے جائے، املا یعنی ڈکٹیشن، ٹھیک ہے، اسپیلنگ کیسے لکھا جاتا ہے، کس فارم میں لکھنا چاہیے، خطوط الگ الگ استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں یہ جو میں نے لکھا ہے یہاں پر، اب یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لکھا ہے یہ خط رقا کہلاتا ہے. اس کو دوسرے فونٹ سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے علوم بھی ہیں، لیکن جو چار اہم بنیادی علوم ہیں جن کے ذریعے سے آپ عربوں کو کاپی کر سکتی ہیں، ان کی طرح بات چیت کر سکتی ہیں، وہ یہ چار ہی مانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارا جو موضوع ہے آئندہ کی کلاسز میں وہ کیا ہوگا، وہ صرف یہ دونوں. ٹھیک ہے، صرف اور نحو. ہم اپنے کلاس میں تجوید اور بلاغت نہیں سیکھیں گے. ہم اپنے کلاس میں صرف صرف یعنی ورڈز کے سٹرکچرز اور نحو یعنی گرامر کے اعتبار سے کس ورڈ کے آخر پر کون سی حرکت آنی چاہیے، اس علم کو ہم سیکھیں گے عربی زبان میں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. ہمارا جو علم جو ہم یہاں پر سیکھنے کے لیے آئیں گے وہ ہمیشہ فوکس اس پر یہ رہے گا، نحو اور صرف. ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی بات کے دوران ہم تجوید کا بھی ڈسکشن کر لیں یا کبھی بلاغت کا بھی ڈسکشن کر لیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ کلاس میں کبھی کبھار تھوڑی بہت جو مجھے نالج ہے انشاءاللہ وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور آپ لوگوں کے بھی فیڈ بیکس میں کلاس میں یا گروپ میں بھی لیتا رہتا ہوں بعض بیچ بیچ میں. تو یہ ہم انشاءاللہ کلاس میں کریں گے، گروپ میں بھی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا، جب ہم نے یہاں تک بات سمجھ لی، اب مجھے کچھ آپ لوگوں کو موٹیویشن کے طور پر کہ آپ کو عربی زبان کیوں سیکھنا چاہیے وہ بھی میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی سی کچھ بات اس تعلق سے بھی رکھ دوں. یمن کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمہ اللہ. یہ کہتے ہیں کہ علم النحو، ٹھیک ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں پھر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. علم النحو من العلوم الاسلامیہ المہمہ. وہ کہتے ہیں کہ علم نحو جو ہے، یاد رکھیں وہ علم نحو کہہ رہے ہیں یعنی گرامر، حالانکہ نحو میں صرف بھی شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ صرف کو امپورٹنس نہیں دے رہے، وہ نحو جب کہتے ہیں تو صرف بھی اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گرامر کی جو نالج ہے یہ علوم اسلامیہ میں سے، یعنی جو اسلامک جو سٹڈیز ہیں اس میں بہت اہم رول یہ پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے،
التی یجب علی المسلمین ان یعطوها اہتماما، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے مسلمانوں پر کہ اس کو سیکھنے کے لیے اہتمام کریں، اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں، اذ کیونکہ اعداء الاسلام ینفرون المسلمین عن لغت دینہم، کہ جو مسلمانوں کے جو دشمنان ہیں دشمنان اسلام، یہ نفرت دلاتے ہیں مسلمان کو اپنے دین سے، اپنے زبان سے، یعنی مسلمان جو ہماری قوم ہے اس کی زبان عربی ہے، اور جو غیر مسلم ہیں جو ہمارے دشمنان ہیں اسلام کے، وہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے دین کی زبان سے محبت کریں، بلکہ وہ آئے دن یعنی اس کو پیچیدہ سے پیچیدہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری چیزوں میں لگاتے ہیں، اور اس کو ایک ذہن بنایا جاتا ہے کہ عربی زبان سیکھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وَيَشْغَلُونَهُمْ بِمَا لَيْسَ مِن ضُرُورِيَاتِ دِينِهِمْ، اور ان کو مشغول رکھتے ہیں ان باتوں میں جو دین کی ضروریات میں سے نہیں ہے، اٹس ناٹ فرام دا فنڈامنٹلس آف دا ریلیجن، لائک ان کو ان باتوں میں لگائے رکھو جو دیٹ شوڈ ناٹ کنسرن دیم، واللہ المستعان، اینڈ آل ہیلپ از ساٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد لی جاتی ہے، یعنی یہ ان کے اسٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور ایک اسٹیٹمنٹ میں یہاں پر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بہت بڑا نام ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ وَكَانَ السَّلَفُ يُؤَدِّبُونَ أَوْلَادَهُمْ عَلَى اللَّحْنِ، یعنی جو ہمارے اسلاف تھے، جو ہمارے پہلے کے دور کے لوگ تھے، اب آپ امیجن کریں پہلے کے دور میں ایسی عربی کتنی آتی ہوگی ان کو، ہے نا؟ پھر بھی وہ اپنے بچوں کو جب بھی وہ کوئی گرامر میں مسٹیک وغیرہ کرتے تھے تو انہیں وہ تنبیہ کرتے تھے، ان کو سکھاتے تھے، یعنی they used to be concerned about it، ان کو بہت کنسرن رہتا تھا کہ ہمارے بچے صحیح عربی بولیں، فَنَحْنُ مَأْمُورُونَ أَمْرَ إِيجَابٍ أو أَمْرَ اسْتِحْبَابٍ، وہ کہتے ہیں کہ اور ہم تو اور بھی زیادہ اس چیز پر معمور ہونے چاہیے، یعنی واجب کی حد تک یا کم از کم استحباب یعنی مستحب کی حد تک، ریکمنڈیشن کی حد تک، ان نحفظ القانون العربیہ، کہ ہم جو عربی قانون ہے، جو قواعد ہیں، جو پرنسپلس ہیں عربی بولنے کے، ان کو ہم یاد کر لیں، وَنُصْلِحَ الْأَلْسُنَ الْمَائِلَةَ عَنْهُ، اور ہم اپنی زبان کو جو غلطی عربی زبان بولنے میں ہوتی ہے اس سے ٹھیک کر لیں، یعنی اس کو ٹھیک کر لیں اپنی زبان کو، اگر ہم کچھ غلطی کر رہے ہیں عربی بولنے میں یا سیکھنے میں، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا، تو ان قاعدوں کو یاد کر کے، ان پرنسپلس کو یاد کر کے ہم اس کو ٹھیک کریں، فَيَحْفَظُ لَنَا طَرِيقَةَ فَهْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے گا ہمارے لیے کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث کی سمجھ کا راستہ آسان کر دے گا اور محفوظ کر دے گا، والاقتداء بالعربی فی خطابہم، اور ایسا کرنے سے ہم عربوں کے نقش قدم پر چلیں گے ان کے بول چال میں، فلو ترک الناس علی لحنہم کان نقصا وعیبا، اور اگر لوگوں کو اس پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ جس طرح چاہیں عربی بولتے پھریں تو یہ بہت بڑا نقص اور عیب کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس دور کی بات ہے جب عرب ٹھیک سے نہیں بولا کرتے تھے، ہے نا؟ ٹھیک سے بات چیت نہیں کیا کرتے تھے، یعنی عرب نہیں، یعنی عرب کے لوگ جو ہیں ان میں بعض غلطی آ گئی تھی، تو یہ شیخ الاسلام آج سے 700-800 سال پہلے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اب آج کے دور پہ آپ سوچیں، آج کے دور میں تو ہم کتنا دور ہو چکے ہیں اپنی زبان سے، اور ہمیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہم اس زبان کو سیکھیں یا کم از کم اتنا کریں کہ ہم اس کو صحیح طور پر بول سکیں، یعنی بہت بری حالت ہے ہمارے قوم کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم انشاءاللہ ابھی یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں، آپ دوبارہ ری جوائن کرنے کلاس کو، کیونکہ 40 منٹس کا ڈیوریشن ہوتا ہے زوم کا، تو میں کلاس اسٹاپ کر رہا ہوں، آپ ری جوائن کریں، بس تھوڑی سی بات اور کرنی ہے مجھے انشاءاللہ، اور پھر آج کی کلاس کو یہیں پر اینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ری جوائن کر لیں انشاءاللہ زوم پر جو ہے۔